खुदावंद यीशुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के कलाम में से दूसरी सलातीन की किताब उसके 9वें बाब को सीख रहे हैं। आज इस सिलसिले की पहली किस्त है 2 Kings चैप्टर 9 एंड द फर्स्ट एपिसोड रिगार्डिंग चैप्टर 9। अजीज़ो, खुदावंद के कलाम में से हम खुदावंद की गहरी, अमीक और सच्ची बातों को सीखते जा रहे हैं। उनसे उन गॉड प्रिंसिपल्स को, इलाही कवानीन को, रोल मॉडल्स को सीखते जा रहे हैं जो मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए मशले राह साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अजीज़ो, जैसे एक चट्टान से, जैसे एक पहाड़ की ढलान से कोई पत्थर गिरता है और जब वो नीचे की तरफ जा रहा होता है तो तेज़ी इख्तियार कर लेता है, वैसी ही इसराइल की और ख़ास तौर पर यहाँ पर हम यहूदा को भी उस सिलसिले में देख रहे हैं कि उनकी पस्ती की तरफ, ज़वाल की तरफ, डाउनवर्ड्स मॉरल एंड रिलीजियस ट्रेंड्स की तरफ जो हालत है वो अब तेज़ी पकड़ रही है। दूसरी सलातीन की किताब इस बाब तक पहुँचते हुए हम इसराइल और यहूदा की जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपोस्टेसी है, जो उन्होंने खुद अपने ऊपर तारी की जो बदकारी है वो और उसका असर अब हम फुल स्ट्रेंथ में देख रहे हैं कि किस तरह बैड लीडरशिप, बुरी जो क़यादत होती है, वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि कौम और ममलिकत को भी पस्ती के, ज़वाल के गड्ढे में धकेल देती है। खुदावंद आसमानी बाप ने, यहोवा ताला ने अपने अच्छे लोगों के थ्रू, एलिया, अलीशा और उस जैसे लोगों के थ्रू, उन लोगों की मार्फत अपने कलाम को, सच्चाई को लोगों को सुनाने की, बताने की कोशिश की, जो वो हर दौर में करता रहा है, आज भी कर रहा है। अपने कलाम को, अपने अहकाम को, उन ऑरिकल्स एंड कमांडमेंट्स को अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है, जो उनकी राह के लिए रोशनी का सबब बन सकते हैं, जो उनकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का, खुशियों का, खुशहालियों का, तरक्कियों का सबब बन सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो तमाम कोशिशें लोगों की डिसओबीडियंस की वजह से, नाफरमानी की वजह से उनकी तबाही पर ख़त्म होती हैं। दिस इज़ absolutely what the people of Israel and Judah chose। ये उनका फ़ैसला था, उन लोगों का जो इसराइल की ममलिकत में थे, जो यहूदा की ममलिकत में थे, कि वो अपने लिए क्या चुनना चाहते हैं। अजीज़ों, जब हम इस किताब के यानी दूसरी सलातीन के 2 Kings के एंड पर पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह इसराइल जो 10 नॉर्दर्न ट्राइब्स पर मबनी था, वो सारी दुनिया में स्कैटर यानी तितर बितर हो चुका है। किस तरह जूडा की किंगडम, यहूदा की ममलिकत बाबल की असीरी में जा चुकी है और वहाँ पर 70 साल तक, 70 ईयर्स तक ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती और बुराई को बर्दाश्त करेगी। मैंने बहुत पहले एक लेक्चर, एक सरमन, एक मैसेज दिया था जो कि चॉइसेस के ऊपर था। आपकी चॉइसेस, आपका इंतखाब, और यही टॉपिक थ्रू आउट द बाइबल मेन टॉपिक है। आपकी मर्ज़ी है कि आप काइन बनना चाहते हैं या हाबिल। आपकी मर्ज़ी है कि आप यूहन्ना बनना चाहते हैं या यहूदा इस्करियोती। आपकी मर्ज़ी है कि आप साउल बनना चाहते हैं कि दाऊद। इट इज़ ऑलवेज़ योर चॉइस। आप ताबेदार होना चाहते हैं, ओबीडियंट होना चाहते हैं या डिसोबीडियंट होना चाहते हैं, नाफरमान होना चाहते हैं, खुदावंद के आगे आजिज़, हम्बल होना चाहते हैं या उसके अहकाम को तर्क करके, उसके अहकाम और कलाम को छोटा करके बागी होना चाहते हैं, रिबेलियस होना चाहते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ योर चॉइस।
عزیز و نوواں باب جو ہے وہ 8ویں باب کے ساتھ بہت کلوزلی لنکڈ ہے، اسی کے ساتھ چلتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہورام جو کہ شاہ اسرائیل ہے، اسرائیل والا یہورام، وہ یہودا کے بادشاہ اخزیہ کے ساتھ مل کر ارام کے نئے بادشاہ حزائیل سے لڑنے جاتا ہے، وہ حزائیل جس کو الیشا نے خداوند کے کہنے پر انوائنٹ کیا، مخصوص کیا، اور جو لڑائی کی جگہ ہے وہ ہے رامات جلاد۔ یہ وہ فورٹریس سٹی ہے، یہ وہ محکم شہر ہے جو کہ کسی وقت میں اسرائیل کی پوزیشن میں تھا، اور خاص طور پر یہ جد کے قبیلے کی ٹیریٹری میں، اس کے علاقے میں موجود تھا۔ ایک بات میں یہاں پر پھر مینشن کرتا چلوں، بتاتا چلوں، جو کہ عام طور پر ہم نہیں غور کرتے، وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کے نام، کئی شہروں کے نام ایک جگہ پر مختلف طور پر اور دوسری جگہ پر مختلف طور پر آئے ہیں، تو کیا یہ ایرر ہے؟ نہیں، یہ کوئی ایرر یا غلطی نہیں ہے، یہ ان کے نام تھے جو مختلف اوقات میں سملر تھے، ایک جیسے تھے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک مثال، ایک ایگزامپل، یہورام اور یورام کے حوالے سے جو ان کے نام تھے، بیسیکلی ان کے نام ایک تھے، لیکن کسی جگہ پہ ان کو یورام یا کسی جگہ پہ یہورام لکھ دیا جاتا تھا تاکہ ڈفرینشیٹ کر سکیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون سے بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور آس پاس کے کانٹیکسٹ کو، سیاق و سباق کو بھی سمجھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ایک اخزیہ کے حوالے سے ذکر ہے جس کو ہم 2 کرونیکلز 21 میں جب دیکھیں، یعنی دوسری تواریخ کی کتاب اور اس کے 21ویں باب میں، تو اس کا نام مختلف طور پر لکھا گیا ہے۔ 2 کرونیکلز 21 16-18 میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور خداوند نے یہورام کے خلاف فلسطینیوں اور ان عربوں کا جو کوشیوں کی سمت میں رہتے تھے دل ابھارا، سو وہ یہودا پر چڑھائی کر کے اس میں گھس آئے، اور سارے مال کو جو بادشاہ کے گھر میں ملا اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیویوں کو بھی لے گئے، ایسا کہ یہو آخذ کے سوا جو اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا، اور ان سب کے بعد خداوند نے ایک لا علاج مرض اس کی یعنی یہورام کی انتڑیوں میں لگا دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیٹا بچا ہے وہ یہو آخذ ہے، یعنی 2 کرونیکلز میں، دوسری تواریخ میں، اور 2 کنگز میں یعنی دوسری سلاطین میں ہم اس بیٹے کا نام اخزیہ دیکھتے ہیں۔ انفیکٹ یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں، اور ہیبرو اگر ہم جانیں، عبرانی جانیں، تو یہو آخذ 2 ہیبرو ورڈ سے، 2 عبرانی ورڈ سے بنتا ہے، یہو اور آخذ۔ یہو از اے ورڈ فار گاڈ، اور آخذ مینز ٹو سیز، یعنی پوزیشن لے لینا کسی چیز کی۔ اسی طرح اخزیہ جو ہے وہ بھی 2 ورڈ سے بنتا ہے، اخذ اور یا سے۔ یا خدا کا نام ہے، اور اخذ کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا، یعنی کہ پوزیشن لے لینا۔ سو یہو آخذ یا اخذ یا ایک ہی نام ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اس کی ہیبرو، اس کی عبرانی ایک ہی ہے۔ ہمیں اردو میں یا انگلش میں یہ مختلف نظر آ رہے ہیں، ہیبرو میں یہ ایک ہی ورڈ ہے۔ 9ویں باب کے آغاز میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ الیشا خداوند کی روح سے معمور ہو کر انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہتا ہے کہ اپنی کمر باندھ، تیل کی یہ کپی لے اور رامات جلاد کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوشفت بن نمسی کو پوچھ، اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اس کو انوائنٹ کر، کپی میں جو تیل ہے وہ اس کے سر پر ڈال، کہ میں تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہوں۔ یہ شخص کون ہے؟ یاہو بن یہوشفت بن نمسی دراصل اسرائیل اور یہودا کی جوائنٹ فورسز کا، ان کی جو اکٹھی فوج تھی، اس کا لیڈر تھا، اور اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اس کی یہ کالنگ ہے، اس کی یہ بلاہٹ ہے کہ اب وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ اخزیہ جو کہ یہودا کا بادشاہ ہے، اخزیہ یا یہو آخذ، یہ یزرائیل کو آ رہا ہے، اس شہر میں جہاں پر یہورام جو کہ اسرائیل کا بادشاہ اخیب اور ایزبل کا بیٹا ہے، وہ سیریسلی انجر ہو کے، شدید زخمی ہو کر پڑا ہوا ہے، اور اخزیہ
اس کا حال پوچھنے کو، اس کی تیمارداری کے حوالے سے وہاں پر آ رہا ہے۔ اور اس موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یاہو بن یہوشفت بن نمسی کے تھرو حالات کا چارج لیتا ہے۔ عزیزو، ہم نے کچھ دیر پہلے یعنی پہلے سلاطین کے فرسٹ کنگز کے اینڈ میں جب ہم سیکھ رہے تھے، خداوند کے کلام پر غور کر رہے تھے، تو اس بات کو سمجھا اور سیکھا کہ خداوند نے الیاہو یعنی الائجہ یعنی ایلیا کو یہ مشن دیا کہ وہ حزائیل کو سیریا کا یعنی ارام کا بادشاہ انوائنٹ کرے، اور یہو کو جو کہ اسرائیل کا بادشاہ ہونے والا ہے اس کو بھی انوائنٹ کرے۔ ان دونوں کو کیوں انوائنٹ یا مخصوص کیا جا رہا تھا؟ کہ وہ اس وکڈ ڈائنسٹی کو، اس بری خاندان کی بادشاہت کو جو کہ اخیب اور ایزبل کے خاندان کی تھی، ان کو ختم کریں۔ مگر ہم نے دیکھا کہ اخیب نے خداوند کے حضور ریپینٹنس کی، توبہ کی، تو اتنے برے شخص کو جو کہ بائبل میں خداوند کہتا ہے کہ سب سے برا شخص ہے، اس شخص کی بھی ریپینٹنس کو، توبہ کو خداوند نے ایکسیپٹ کیا، اور جتنی دیر وہ اپنی بری راہوں سے باز رہا، خداوند نے اس ڈیوائن ججمنٹ کو پوسٹ پون کیے رکھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بالآخر جب وہ برائی کی راہ پر پھر واپس جاتا ہے تو خداوند اس پلان کو، اس منصوبے کو واپس موشن میں لے آتا ہے۔ اس دفعہ اگرچہ ایلیا وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن الیشا ہے، اور الیشا اس کو ہم نے 8ویں باب میں دیکھا کہ وہ خود جا کر حزائیل کو مسا کرتا ہے، انوائنٹ کرتا ہے، اور اب 9ویں باب میں یاہو کو بھی مسا کیا جا رہا ہے۔ الیشا خداوند کی اس انوائنٹنگ کو، اس مسا کیے جانے کو اس پر اپنے انبیاء زادوں کے تھرو جاری کرتا ہے۔ یاہو کو جب مسا کیا جاتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تو اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا۔ میرے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ناردرن کنگڈم کے حوالے سے ہے، یعنی صرف شمالی قبائل کے حوالے سے ہے، ان 10 قبیلوں کے حوالے سے ہے۔ لیکن ہم اس 9ویں باب میں پڑھیں گے کہ صرف جو شمالی سلطنت ہے یعنی یہورام کی سلطنت، وہ نہیں ڈسپوز آف کی جاتی، وہ نہیں ختم کی جاتی، بلکہ اخزیہ کو بھی جو کہ یہودا کا بادشاہ ہے اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، اس کی بادشاہت بھی لے لی جاتی ہے۔ تو کچھ دیر کے لیے، بہت تھوڑی دیر کے لیے، جب تک اخزیہ کا آگے سے یعنی یہودا کا کوئی اور بادشاہ نہیں نکل آتا، ہم دیکھتے ہیں کہ یاہو کی بادشاہت صرف اسرائیل یعنی ناردرن کنگڈم پر نہیں بلکہ یہودا یعنی جنوبی کنگڈم پر بھی موجود تھی۔ جب آپ اس باب کو، اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یاہو کا مسا کیا جانا خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے تو تھا ہی، لیکن خداوند اس سے ایک بڑا خاص کام لینا چاہ رہا تھا۔ 7ویں آیت سے آگے لکھا ہے 7th verse onwards کہ تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا، تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں، کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا، اور میں اخیب کے نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور میں اخیب کے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باعاشا کے گھر کی مانند کر دوں گا، اور ایزبل کو یزرائیل کے علاقے میں کتے کھائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا۔ عزیزو، یاہو نے اس بات کو بہت سیریسلی لیا، بہت سنجیدگی سے لیا، کیونکہ یہ اس کے بادشاہ بننے کے لیے اور بادشاہ قائم رہنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ بہت سے لوگوں کو، بالخصوص بہت سے مسیحوں کو، خداوند کے انتقام کی جو بات ہے، گاڈز وینجنس، یہ بڑا انکمفرٹیبل کر دیتی ہے، بڑا ان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ کیا یہ آپ کو بھی پریشان کرتی ہے؟ عزیزو، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خداوند خدا لا تبدیل ہے۔ یہ بات صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ، جسے غلط علام میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے،
حقیقتاً وہ خداوند کا کلام ہے اور پرانا نہیں ہے، وہ لا تبدیل ہے، انچینجبل ہے۔ اس میں اور برت حادثہ جس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے ایک جیسا ہی ہے۔ میرے ساتھ ریویلیشن دیکھیے، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 6 باب، 9ویں اور 10ویں آیت، 9th and 10th verse۔ جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ عزیزو، بے شک مکاشفہ کی کتاب میں ہم خداوند یسوع المسیح کو، یشوع مسیح کو، اس بادشاہ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں اور اس انتقام لینے والے کے طور پر بھی دیکھتے ہیں جو ان تمام روحوں کا اور ان کے خلاف خاص طور پر کام کیے جانے والے لوگوں کا اور اس ایڈورسری کا انصاف کرتے ہیں، کیونکہ 19ویں باب میں 19th چیپٹر آف ریویلیشن میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہیلیلویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ خداوند یسوع المسیح جلد آنے والے ہیں اور وہ انصاف کریں گے، وہ اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیں گے، وہ اپنے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں پہ، اپنے باپ کے باغیوں پہ قہر انڈیلیں گے۔ آئیے اس کے پاس آئیں، اس کے حکموں پہ عمل کریں، اس کی فرما برداری کریں، زندگی پائیں، زندہ ہو جائیں، ابدی زندگی حاصل کر لیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔